लावे पोरा में भी वही फर्जी एनकाउंटर है, मान रहा है। गवर्नर साहब को भी तशवीश है, गवर्नर साहब भी परेशान है कि इसकी इससे पहले शुपियान में एनकाउंटर हो गया, राजौरी के लोगों को मारा। इससे पहले कहाँ नहीं, कौन सी जगह नहीं जहाँ फेक एनकाउंटर नहीं हुआ है। मुश्किल से लेकर लावे पोरा तक, शुपियान से लेकर पहलगाम की सरहदों तक हर जगह फर्जी एनकाउंटर को देखा गया है, आज भी है, लगता है कि कल आने के लिए। इस सिलसिले में हज़ारों मिसालें हैं। एक पुलिस ऑफिसर ने एक रोज़ बताया कि मैंने इन 3 लोगों को इसलिए मारा कि मेरी प्रमोशन रुकी हुई थी, प्रमोशन के लिए रुकी हुई थी, और मैंने 3 लोगों को मारा, अब मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी। ऐसी हज़ारों मिसालें। हमें मालूम है विकास नहीं है अभी तक। विकास 370 हटाया गया, एक पॉलिटिकल इशू था। अब दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने यहाँ और जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाया, वैसे हम पहले भी हिंदुस्तान के साथ ही थे। 370 हटने से हम हिंदुस्तान से नज़दीक और नज़दीक नहीं हुए, अब पहले नज़दीक थे हिंदुस्तान के। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, स्टेट है जम्मू कश्मीर। 370 कायन में हिंदुस्तान के रहनुमाओं ने रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया, मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कासिम सज्जाद साहब, जो कि एडिटर इन चीफ हैं शोहाब अखबार के, जो कि एक उर्दू न्यूज़पेपर है कश्मीर से जो छाया होता है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। कासिम साहब, हम आपसे आज चर्चा करेंगे कि जो सहाफ़त है वो कितनी तब्दीलियां जो उसमें आई हैं। आपका 1982 का अखबार है, 82 से आप जुड़े हुए हैं सहाफ़त के साथ, तो कितनी तब्दीलियां आई हैं, क्या देख रहे हैं? बहुत तब्दीलियाँ हैं इसमें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जब से हमने शुरू किया था अखबार, उस वक्त अखबार की या लिखने की आज़ादी मौजूद थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो हालात की वजह से हालात बदल गए, जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए, मुल्क की हालात बदल गए, तो वो आज़ादियाँ कम हो गई, लिखने की आज़ादियाँ कम हो गई। जब भी लिखा, एक दौर ऐसा आया कश्मीर में, जब भी हमने लिखना शुरू किया तो वो खौफ के साये में ही हमने लिखा। लेकिन उस ज़माने में जो बेबाक सहाफ़त का जो दौर था, आज के तारीख में वो नज़र नहीं आता है। जी, क्या क्या कमियां दिख रही हैं आपको? पहले जो इशू कोई उठाता था, कोई मसला होता था, बड़ी जुर्रत के साथ पेश किया जाता था। जाहिर सी बात है आज वो बात नहीं है, बड़े खौफ के साथ। समझ लो एक किस्म की सहाफ़त पर लिखने वालों के कलम पर एक सेंसरशिप कायम है, जो डर के मारे ही लिखते हैं। और आज के अखबार देख कर देखिए आप, और पिछले 10, 15, 20 साल पहले के अखबार देखिए कि उन अखबारात में, तहरीरों में कितना दम था, और आज के अखबारों की जो तहरीरात है, जो मज़ामीन है, जो आर्टिकल्स है, उनमें कितना दम। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जी, तो सर जिस तरह से बात करें, अगर हम कश्मीर, जम्मू व कश्मीर रियासत जब हुआ करती थी, तो किस तरह की तब्दीलियां देखते हैं आप? 1982 या उससे पहले का दौर और आज 2021 का दौर, कितनी तब्दीलियां देख रहे हैं आप? सियासी तौर तब्दीलियाँ या सहाफ़ती दुनिया में? सर, सियासी तौर बड़ी तब्दीलियाँ। पहले ज़माने में तो एक पॉलिटिकल सरकार होती थी, लोगों की बड़ी एक्सेस थी, लीडरों से, मंत्रियों से मिलने के लिए लोग जाते थे अपने मसाइल हल करने के लिए। अब जब से निज़ाम वो अवामी दौर ख़त्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, इन्हें पब्लिक सरकार नहीं है, पीपल्स गवर्नमेंट नहीं है। पीपल्स गवर्नमेंट के बाद जब भी एडमिनिस्ट्रेटिव सरकार आ गई, या उसको गवर्नर राज कहिए, तो लोगों के वो मिलने जुलने का इंतज़ामिया के साथ बड़ा महदूद हो गया, और लोगों के मसाइल इस तरह इस ज़माने में हल नहीं होते हैं। आज भी देखिए आप, आज जो भी निज़ाम हुकूमत है, सरकार एक LG साहब के हाथ में है। अब देखिए हालात क्या है, सेक्रेटरीट अब जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ आम लोगों की बातों को कम माना जाता है, और वहाँ ब्यूरोक्रेसी की ही बात चलती है। जी, तो अगर बात करें हम, जिस तरह से इल्ज़ामात लगते रहते हैं करप्शन के, तो करप्शन में क्या तब के दौर में मतलब करप्शन ज़्यादा हुआ करती थी, या अब इस डिजिटल जहां हो गया है, एक तरफ सब पूरा भारत जो है डिजिटल राह पे चल रहा है, तो अब के दौर में जो है करप्शन ज़्यादा हो रही है? करप्शन पहले भी थी, करप्शन का सिलसिला बहुत पहले था। अभी
بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایڈمنسٹریشن یعنی انتظامیہ کرپشن سے پاک ہو گیا ہے. جی ڈیجیٹل ضرور ہے لیکن آپ دیکھیے کہاں پکڑا جاتا ہے. بڑے بیوروکریٹ ہیں, آپ بڑے لوگوں کا ہم نام نہیں لینا چاہتے, جو ڈپٹی کمشنروں کا تبادلہ بھی کرپشن کی بنیاد پر ہوتا ہے. آج بھی ہوتا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. جی ہاں, ابھی کسی کو پکڑا نہیں گیا. جی شور ہے, بہت شور سنتے ہیں کہ کرپٹ افسروں کو لائن حاضر کیا جائے گا, ہٹایا جائے گا, لیکن ابھی تک کسی کو نہیں ہٹایا گیا ہے. اور ایڈمنسٹریشن جو چلاتے ہیں, مطلب ایل جی صاحب کو بھی پتہ ہے یا چیف سیکرٹری کو پتہ ہے کہ کون سا آفیسر بہت کرپٹ ہے. اور یہ بات بڑی تلخ بات ہوگی کہ جن لوگوں کو پہلے زمانے میں کرپشن کی بنیادوں پر جیل جانا پڑا تھا, آج کی سرکار میں وہ بڑے بڑے پدوں پر بیٹھ رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں. حکومت کر رہے ہیں. تو سر اگر بات کریں ہم جس طرح سے بدلاؤ, اگر جس طرح سے ہم بنیادی بدلاؤں کی ہم بات کریں, جیسے نیشنل ہائی وے ہمارا ہے, اس کی حالات کی بات کریں, ابھی جو پہلے بھی خراب تھی اور اب اس سے زیادہ خراب ہے. کون سا فرق پڑتا ہے, مطلب کون سا فرق پڑتا ہے؟ مطلب ٹریفک نظام اتنا برباد ہو چکا ہے. شام کو اعلان کرتے ہیں کہ کل جموں سے شری نگر ٹریفک جائے گا اور دوسری سائڈ سے کوئی گاڑی نہیں آئے گی. پھر جب ہم بیچ میں رام بند پہنچتے ہیں, بٹوت پہنچتے ہیں, آگے پہنچتے ہیں, تو دونوں طرف سے ٹریفک چلتا ہے. تو یہ سب سے بڑا کرپشن ہے. نیشنل ہائی وے پر ٹریفک چلانا دو طرف سے, یہ کرپشن کی سب سے بدترین مثال ہے. اس میں ٹریفک کے بڑے بڑے لوگ ذمہ دار ہیں, پہلے بھی تھے اور آج بھی ہے. اور آپ کی اطلاع کی میں بتاؤں گا, 2 سال پہلے میں نے ٹریفک کے آئی جی کی نوٹس میں لایا کہ 22 سال یہ کیا ہو رہا ہے. جی یہاں سے بھی ٹریفک ہم جا رہے ہیں, وہاں سے بھی ٹریفک آ رہا ہے, اور شام کو ابھی اعلان کرتے دوسری طرف سے کوئی گاڑی نہیں آئے گی. تو میں آئی جی صاحب سے ملا, اس نے پوری ساری باتیں کہی. میں بڑی امید لگائی تھی میں نے کہ شاید آگے نہیں ہوگا. کوئی فرق نہیں, ہماری فریاد کو بھی کوئی اثر نہیں ہوا. وہی ہوتا ہے, وہی ایک چال بیٹھیں گی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. بالکل. تو قاسم سر اگر بات کریں ہم کشمیر میں, جس طرح سے ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک انکاؤنٹر ہوا تھا جس کو فیک انکاؤنٹر کہا گیا تھا, اور ایڈمنسٹریشن نے بھی مانا کہ ہاں غلطی ہوئی ہے, اور جن لوگوں کے دوارا وہ غلطی کی گئی تھی ان کے خلاف جو ہے کارروائی بھی ہو رہی تھی. اور کیا اس طرح کے فیک انکاؤنٹرس جو ہیں, جو بڑے بڑے پدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو اس کا مس یوز کر رہے تھے, اور جو اپنے سٹارز کو بڑھانے کے لیے یا اپنی جو اس میں میڈلز زیادہ لگوانے کے لیے جو ہے بے گناہ لوگوں کی جانیں لے رہے تھے. ایک نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں. جی تازہ واقعہ لاوے پورہ کا ہے. جی لاوے پورہ سری نگر سنا ہے آپ نے؟ جی لاوے پورہ. لاوے پورہ میں وہ ایک فرضی انکاؤنٹر ہے, مان رہا ہے. گورنر صاحب کو بھی تشویش ہے, گورنر صاحب بھی پریشان ہے کہ اس کی اس سے پہلے شوپیان میں انکاؤنٹر ہو گیا, راجوری کے لوگوں کو مارا. اس سے پہلے کہاں نہیں, کون سی جگہ نہیں جہاں فیک انکاؤنٹر نہیں ہوا ہے. مچھل سے لے کر لاوے پورہ تک, شوپیان سے لے کر پہلگام کی سرحدوں تک, ہر جگہ فرضی انکاؤنٹر کو دیکھا گیا ہے. آج بھی ہے, لگتا ہے کہ کل بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا. انکوائریاں ہوتی رہی لیکن کسی کو سزا نہیں ملی. اب امید یہ لگی ہے, گورنر صاحب نے کہا کہ شوپیان میں جو راجوری کے لوگ مارے گئے وہ شاید نزدیک ہے کورٹ مارشل کے لیے. وہ لوگ شاید اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اس کا پتہ لگے گا, شاید آگے پھر کوئی فرضی انکاؤنٹر نہیں ہوگا. امید لگائی ہوئی ہے. مطلب اس سے پہلے اگر ہم پرانا بات کریں 90s 95 تب بھی اس طرح کے انکاؤنٹرس ہوا بہت ہوئی ہے, بہت. آپ نگروٹا کا انکاؤنٹر نہیں ہے, وہ بہت بڑا انکاؤنٹر ہے. بڑے انکاؤنٹر فرضی انکاؤنٹر ہوئی ہے, وہ انگنت انکاؤنٹر ہوئی ہے اور سب فرضی ہو گئے, اس کا کوئی شمار ہی نہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے جو غریب عوام کی جانیں لی جاتی ہیں یا پہلے بھی لی جاتی تھی, ابھی غریب عوام کی جانیں لی جاتی ہے اپنے منصبوں کو, اپنی نوکریوں کو مضبوط بنانے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے. جی اس سلسلے میں ہزاروں مثالیں ہیں. ایک پولیس آفیسر نے ایک روز بتایا کہ میں نے ان 3 لوگوں کو اس لیے مارا کہ میری پروموشن رکی ہوئی تھی. پروموشن کے لیے ہاں رکی ہوئی تھی, اور میں نے 3 لوگوں کو مارا, اب مجھے امید ہے کہ میری پروموشن ہو جائے گی. ایسی ہزاروں مثالیں. جی جی
تو سر جموں کی اگر ہم بات کریں، ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک جو مرڈر کیس سامنے آیا تھا نانک نگر والا، اس کیس میں جو 2 یوک پکڑے گئے ہیں کشمیر کے ہیں وہ، اور وہ بھی میڈیا کے سامنے یہ چیز چلا کے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ویسے ہی پکڑا گیا، ہم نے اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا ہے. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں؟ اس بارے میں ہمیں جانکاری اس نہیں کہ وہ صحیح فرضی ہے یا صحیح ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے. البتہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیوں کیسے آ گئے وہاں، کیسے پکڑا گیا. ایک کشمیریوں کو کشمیری لوگوں نے کشمیری گارڈ کو مارا وہاں ہے نا، تینوں کشمیری ہے جی تینوں کشمیری. اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ انکوائری چل رہی ہے. جی. تو اس کی کوئی فوٹیج وغیرہ بھی تو سامنے نہیں نا آئی ابھی نہیں آئے، جب آئے گی تو اس پر بات کریں گے. جی. تو سر مطلب جو جرنلسٹ لوگ ہیں جو ان پہ حملے لگاتار جو بڑھتے جا رہے بھی ہیں، تھے، اب وہ کم ہو گئے، لیکن زمانہ جو 90 سے 30 سال میں صحافیوں پر بڑے حملے ہو گئے، جگہ جگہ حملے ہو گئے. یہ بندہ یہ ناچیز بھی اس عدد میں ایک زمانے میں آ گیا، میرا پریس جلایا گیا جب میں نے اخبار میں لکھا کہ ملٹنٹوں کے خلاف، تو میرا اپنا پرنٹنگ پریس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا تھا. یہ ایک زمانہ تھا. بعد میں اس میں کمیاں آ گئی، اب زیادہ حملے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اخبار والوں نے اپنی لکھنے کی جو رفتار ہے وہ دھیمی کر دی ہے، وہ کمزور کر دی ہے. ہاں، اگر وہ اسی طاقت سے اسی رفتار سے لکھنا شروع کریں گے شاید ان پر اور حملے شروع ہو جائیں گے. جی. تو قاسم صاحب میں جاننا چاہوں گا آپ سے، جس طرح سے 370 اور 35 سے توڑا گیا، اس کا کیا جموں کشمیر کو فائدہ ملا یا نقصان ہوا؟ ابھی تک کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے. آگے خدا جانے، لیٹ اس ہوپ فار گڈ ڈیز، لیکن ابھی تک نظر نہیں. وہ وکاس کی بات کر رہے تھے، وکاس. تو وکاس میں سب سے بڑا معاملہ ہے نیشنل ہائی وے. جی. تو نیشنل ہائی وے کو کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ لوگ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ کو سری نگر جانا ہو، آپ کو 3 دن آپ سری نگر پہنچ جائیں گے، یا وہاں سے کسی کو آنا ہو 4 دن جموں پہنچ جائے گا. سب سے بڑا وکاس ہے وہ یہ کہ آپ نیشنل ہائی وے کو ٹھیک کرو. نمبر 2، بجلی کا نظام اتنا بدتر ہے. کشمیر میں برف باری ہوئی، 20 دن سے لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے. اگر اسی کو وکاس کہیں تو آپ بھی مان لیجیے، میں بھی مان لوں گا وکاس نہیں ہے. ابھی تک وکاس 370 ہٹایا گیا، ایک پولیٹیکل ایشو تھا. اب دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہاں جو جموں کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملایا، ویسے ہم پہلے بھی ہندوستان کے ساتھ ہی تھے. 370 ہٹنے سے ہم ہندوستان سے نزدیک نہیں ہوئے، اب پہلے نزدیک تھے ہندوستان کے. جموں کشمیر ہندوستان کا تاج ہے، اسٹیٹ ہے جموں کشمیر. 370 قائن میں ہندوستان کے رہنماؤں نے رکھا ہے، پنڈت جواہر لال نہرو نے رکھا ہے رشتہ کو قائم رکھنے کے لیے. اگر وکاس کے لیے 370 یا 35 کو ہٹایا گیا، اس سلسلے میں ہم جموں کے لوگوں سے زیادہ بات کر سکتے ہیں. بالکل. تو سر اگر بات کریں ہم، جس طرح سے 370 اور 35 سے ہٹانا بی جے پی کے کہیں نہ کہیں مینیفیسٹو میں تھا اور وہ ہٹا، لیکن جو اسٹیٹ ہوڈ واپس لے لیا گیا اور جموں کشمیر کو یو ٹی میں تبدیل کر دیا گیا، یہ تو ان کے مینیفیسٹو میں نہیں تھا. تو پھر یہ چیز کیوں تھوپی گئی جموں کشمیر پہ؟ یہ تو سیاست، وہ راجنیتی کرنے والے جانیں گے کیوں تھوپا گیا، کیوں اسٹیٹ کو واپس. آپ پرانے صحافی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو احساس ہو گیا ہم سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ہوم منسٹر نے فلور آف دی پارلیمنٹ ہاؤس میں بتایا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ کو واپس کرنے جا رہے ہیں حالات جب ٹھیک ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے شاید ان کو احساس ہو گیا ہم نے یہ غلطی کی، 370 ہٹنے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کو بدلنا نہیں چاہیے تھا. یہ شاید ان کو احساس ہو گیا یہ غلطی ہے. سر اب کیا لگتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو جائے گا. اب یہ چناؤ سے پہلے یا چناؤ کے بعد؟ جی امید ہے. تو سر کیا میسج رہے گا آپ کا عام جنتا کے لیے؟ عام جنتا صحافیوں کی طرف سے جنتا ہے کہ اخبار والے یا چینل والے سچ بولے، سچ لکھے، سچ بتائے. آج کے بھی ہم نے سنا کہ کشمیر میں راشن کو 50% کر دیا، مطلب 5 کلو راشن ملتا تھا، اب اس کو 2.5 کلو کر دیا گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے کشمیر کے لوگوں سے، جموں کو بھی فیس کرنا پڑے گا. تو یہ سرکار کے لیے میں گزارش کرتا ہوں سرکار سے کہ ایسی زیادتی لوگوں سے نہ کرے، جس سے پہلے جو لوگ ناراض ہیں ان کی ناراضگی میں اضافہ ہو جائے گا، ناراضگی بڑھ جائے گی. اور میرا پیغام یہ ہے اخبار والوں کے لیے، چینل چلانے والوں کے لیے، کہ عوام کی وہ جو عام لوگوں کی جو بھاونائیں ہیں وہ سرکار تک پہنچائے. یہ ہمارا پیغام. شکریہ سر، ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اپنا قیمتی سمے دینے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ
सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर कासिम जी और कासिम सजाद जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए और काफ़ी सारे मुद्दों पे हमसे चर्चा की। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।